नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन ज़िक्र कलमा तैयबा का विर्द है और बेहतरीन दुआ खुदा का शुक्र अदा करना है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्रोग्राम तलबा और तलीमी मसाइल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अशफाक नियाज़। और नाज़रीन, हमारे साथ हस्बे मामूल शामिल होते हैं मुमताज़ माहिर तालीम और दानश्वर जनाब मोहम्मद ज़ुल्फ़कार मुग़ल साहब। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा जो पिछला प्रोग्राम था वो जो है वो अल-ख़िदमत एजुकेशनल जो सोसाइटी है, एजुकेशन सोसाइटी, उसके हवाले से था, जो कि 15 जून को शहीन एवार्ड जो है वो उन अफराद को, उन ज़हीन तलबा को और उन बेहतरीन असातिज़ा को दे रहे हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाई। और नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो हमारा रूटीन के मुताबिक है। और इससे पहले कि हम अपने आज के इस प्रोग्राम को वो शुरू करें, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे इस प्रोग्राम में जिन अदारों ने स्पॉन्सर किया है उनके नाम कुछ यूँ हैं। रंगपुरा में इंग्लिश मीडियम का बानी इदारा ईज़ी ग्रामर स्कूल रंगपुरा सियालकोट, और इसके प्रिंसिपल हैं जनाब आमिर यूसुफ साहब। ईज़ी ग्रामर स्कूल रंगपुरा सियालकोट। और हमारे दूसरे स्पॉन्सर हैं पाकिस्तान साइंस हाई स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज हमज़ा गौस हबीबपुरा सियालकोट। शहर इकबाल में तलबा में तख्लीकी सलाहियतें बेदार करने में पेश पाकिस्तान साइंस हाई स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज हमज़ा गौस हबीबपुरा सियालकोट। और इसके एमडी हैं जनाब मोहम्मद ज़ुल्फ़कार मुग़ल साहब, जो कि आपकी जानी पहचानी शख्सियत हैं। और हमारे स्टूडियो में आपके सवालों के जो आप इन्हें फ़ोन के ज़रिए करते हैं, अपने मसाइल पूछते हैं, वो आपको इन मसाइल का हल और उनके जवाबात इस प्रोग्राम में तलबा और तलीमी मसाइल में बड़े आसान तरीके के साथ देते हैं। तो नाज़रीन, हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट की तरफ। जनाब ज़ुल्फ़कार मुग़ल साहब, सबसे पहले तो खुश आमदीद आपको इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। और हम ममनून हैं कि आप जो है वो हमेशा की तरह आज भी अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं, और मैं आपको जो है वो दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और ज़ुल्फ़कार मुग़ल साहब, इससे पहले कि मैं अपना आज के प्रोग्राम में सवाल करूँ, और ये बात हमारे नाज़रीन को भी मालूम हो चुकी है कि तालीम के हवाले से ही सियालकोट का एक बहुत बड़ा नाम खालिक नाराए पाकिस्तान जी बिल्कुल, प्रोफेसर असगर सुदाई साहब, जिन्होंने तमाम उम्र दर्स व तदरीस में गुजारी। उन्होंने जो है वो इस्लामिया कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल खिदमत अंजाम दी। अल्लामा इकबाल कॉलेज फॉर बॉयज़ इसकी बुनियाद रखी और इस कॉलेज के वो प्रिंसिपल भी रहे। और इसके साथ साथ वो अपनी बेपनाह सलाहियतों की बदौलत वो डायरेक्टर कॉलेजेस भी मुकर्रर हुए, और जो है इसी हैसियत से वो गालिबन रिटायर भी हुए। और सारी ज़िंदगी उन्होंने जो है वो एक दरवेशाना ज़िंदगी गुजारी। हम जो है इस हवाले से भी बात करेंगे कि सुदाई साहब ने जो तदरीसी खिदमत सर अंजाम दी हैं, उस हवाले से हम थोड़ी सी बात करें। उसके बाद फिर हम अपने फॉर्मेट की तरफ चलेंगे। हमें ये बताएं कि आप अपनी नज़र से सुदाई साहब को कैसे देखते हैं? मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो एक दफ़ा एक तकरीर मैं फॉर्मेट कर रहा था, तो उसमें ये शेर जो है ये मैंने कोट किया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो तकरीर का जो फॉर्मेट था उसमें ये बताना ज़रूरी था जितने भी ये शायर थे कि वो किस शायर के हैं। ठीक। और अमूमी तौर पर जो मशहूर व मारूफ शेर होते हैं उनके खालकीन के कई दफ़ा नामों का ही नहीं पता। जी बिल्कुल ठीक है। और लोग भी बड़े मज़े के काम करते हैं कि अमूमन जो है ये शायर की जगह पर या तो गालिब का नाम लिख देते हैं या इकबाल की ज़ुम्मेदारी। ठीक है। तो मैंने उस वक्त मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था,
اچھا تو میں نے اپنے اساتذہ سے جو ہے یہ احمد نواز چیمہ صاحب میرے استاد محترم ہیں، جن سے میں نے تقریر جو ہے یہ اس کا فن جو ہے یہ سیکھا. تو میں نے انہیں پوچھا کہ یہ شعر کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا یار یہ تو سیالکوٹ کا ایک اعزاز ہے، یہ شعر جو ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ اصغر صدائی صاحب کا شعر ہے. ٹھیک. تو میرے ذہن میں نا ایک اصغر صدائی صاحب کا بڑا ایک امیج جو ہے یہ پازیٹیو اور بڑا ہی محبت والا بنا کہ یار یہ ہمارے سیالکوٹ کی شخصیت ہیں. اور اس وقت انہوں نے یہ نعرہ دیا تھا 1944 میں. بہت سے اخبارات میں 1945 لکھا گیا ہے، جبکہ جو ہے یہ ہمارے ناظرین بھی یہ بات سن لیں کہ اصغر صدائی صاحب نے یہ ترانہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ 1944 میں جو ہے لکھا تھا. اور مسلم لیگ کا ایک میگزین بھی میری نظر سے گزرا تھا، اس کے نیچے بھی یہ لکھا ہوا تھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اسے پڑھا بھی تھا. اور یہ 1944 میں جو ہے لکھا گیا. اور مغل صاحب یہی جو یہ ترانے کا یہ جو مصرع تھا یہ اتنا پاپولر ہوا کہ یہ نعرہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پورے برِ صغیر کے مسلمانوں کی جو ہے وہ آواز بن گیا، اور یہی نعرہ جو ہے پاکستان کی بنیاد بنا. بعد میں اصغر صدائی صاحب سے میری جو ہے یہ ایک ویسے ہی آمنے سامنے ملاقات ہوئی جو قلعہ سیالکوٹ ہے، اس کے اوپر ایک پروگرام تھا، تو اس میں وہ مہمان خصوصی تھے. تو یقین مانیے نیاز صاحب میں نے اپنی زندگی میں اتنی سنجیدہ اور متین، اتنی پیار سے محبت سے بری ہوئی شخصیت کہ جن کی جب وہ کسی کی طرف دیکھتے تھے تو ان کی نظر سے پتہ چلتا تھا کہ اس بندے کے قلب سے ایک محبت جو ہے یہ اس کی لہر نکلی ہے جو آپ تک پہنچ گئی. مجھے انہوں نے جو ہے یہ پاس بلایا تو میرے سر پہ جو ہے یہ ہاتھ پھیرا، مجھے بڑا اچھا لگا. بعد میں ہم نے ایک پروگرام ایک جو ہے یہ شروع کیا بزم فروغ ادب. تو بزم فروغ ادب چونکہ ادب کے حوالے سے تھا تو اس حوالے سے ہم ان سے ملے بھی، اور اکثر پھر ملاقاتیں جو ہیں یہ رہتی تھیں. بعد میں جو ہے یہ جب میں نے درس و تدریس کو جوائن کیا تو میں ایک دفعہ ان سے جو ہے یہ ایک پروگرام کی صدارت کے لیے گیا. تو ان دنوں وہ بیمار تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ یار میں جو ہے یہ ایسی تو کوئی بات نہیں کہ میں آپ کے پروگرام میں آنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن میری جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ میں بیمار ہوں. تو ویسے مجھے انہوں نے ایک بات بتائی جو آج بھی مجھے یاد ہے، اور یہ آخری میری ان کے ساتھ ملاقات ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے کبھی بھی کسی بندے نے کسی پروگرام کے لیے بلایا ہے تو میں نے کبھی نہ نہیں کی. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اتنی مصروف شخصیت ہو، تحلیق کار ہو. تو ہم تحلیق کے سفر میں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ٹائم جو ہے یہ کس حد تک جو ہے یہ قیمتی ہو جاتا ہے. تو ان کا یہ کہنا کہ میں نے آج تک کبھی کسی بندے کو نہ نہیں کی. اور بعد میں بہت سے لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی میرے ساتھ کہ انہیں کسی بھی تقریب میں بلایا گیا ہے نا تو انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ نہیں جناب میں تو میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. انہوں نے کہا جی میں پہنچوں، وہ پیدل ہی آ گئے ہیں اور بر وقت پہنچے ہیں. بر وقت پہنچے ہیں، صحیح بات. تو ہمیں پورے سیالکوٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ دعا بھی ان کے لیے دعائے خیر بھی کرنا چاہیے. اور کہتے ہیں ایک عالم کی جو موت ہوتی ہے نا وہ ایک عالم کی موت ہوتی ہے. واہ بہت اچھی. یہ جو ایک عالم یہاں سے گزر گئے ہیں یہ کوئی معمولی جو ہے یہ سانحہ نہیں ہے. اور اس حوالے سے میرے ایک قریبی دوست ہیں الخدمت کے ذیشان خان صاحب، انہوں نے جب جنازہ ہوا ہے جس دن تو شام کو میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک دکھی لہجے میں بڑی بات کی. انہوں نے کہا یار مغل صاحب میں حیران ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت ہے اور اس کے لیے گورنر ہاؤس سے کسی کو آنا چاہیے تھا، اس کے لیے صدارت سے کسی کو آنا چاہیے تھا، وزارت سے کسی کو آنا چاہیے تھا. تعزیت ویسے کی ہے انہوں نے اپنے اسپیکر قومی اسمبلی اور دیگر جتنے بھی ہیں وزراء وزیر اعلیٰ انہوں نے سب نے تعزیت کی ہے. وہ تو ہے جی. لیکن یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جنازے اعزاز تو یہ ہے کہ ایسے بندے کو جو ہے یہ اپنے ہاتھوں سے یہ لوگ رخصت کرتے اور باقاعدہ طور پر یہ اس چیز کی دلیل ہوتی کہ ہاں بھائی ہم اپنے ہیرے جو ہیں اپنے جو لال ہیں جو گوہر ہیں ان کی قدر کرنا جانتے ہیں. وہ یہ بھی شاید جانتے تھے کہ یہ لوگ بے قدرے ہیں اور اس بے قدری کی زمانے کی جو بے قدری ہے اس پہ انہوں نے ایک بات بھی جو ہے ایک شعر بھی بڑا شاندار ان کا، وہ کہتے ہیں کہ تجربہ کار زمانے کی یہ طفلانہ ضدیں، تجربہ کار زمانے کی یہ طفلانہ ضدیں، ہم لہو بیچنے نکلیں تو وہ پانی مانگیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے
کہ سدائی صاحب کی رحلت جو ہے وہ ان کا جو خلا ہے میرے خیال میں یہ کبھی پر نہیں ہو سکے گا. جو کام انہوں نے کر دیے ہیں ہوتا ہی نہیں ہے. انہوں نے کتابی شکل میں ان کی کتاب جو ہے وہ نعتیہ کلام جو ہے وہ ان کا جو آیا تھا پہلا شہ دو سرا وہ یقین کر انہیں بخشانے کے لیے کافی اتنا خوبصورت اور میں بیان نہیں کر سکتا کہ آپ کبھی اگر آپ کے نظر سے گزرے تو وہ آپ ضرور پڑھیں. ہمارے ناظرین جو ہیں وہ ان کا کلام شہ دو سرا پھر ان کی کتاب چلن صبا کی طرح ایک ان کی تھی کرن گھٹا کی طرح تو اس طرح انہیں اور بھی کتابیں لکھی ہیں جو انشاءاللہ اب منظر یہاں پہ آئیں گی. بلکہ نوائے وقت سے مجید نظامی صاحب نے خصوصی طور پہ کچھ اپنے لوگ وہاں سے ادارے سے بھیجے تھے. وہ اس دن جو ہے وہ پھولوں کی چادر بھی وہ ساتھ لے کے آئے تھے. اور ادھر جو ہمارے سینئر صحافی ہیں جناب حامد علی خان صاحب ان کا میں نے انٹرویو بھی کیا. انہوں نے کہا جی مجھے تو اسپیشلی طور پہ مجید نظامی صاحب نے کہا ہے کہ حامد علی خان صاحب آپ نے ادھر جانا ہے اور میری طرف سے وہاں پہ پھولوں کی جو ہے وہ چادر چڑھانی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عظیم لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے وہاں نوائے وقت کے جو ہے وہاں پہ جو نظریہ پاکستان ٹرسٹ ہے وہاں پہ انہوں نے گوشہ جو ہے وہ مقرر کیا ہے اصغر سدائی صاحب کی تصانیف کے لیے ان کی خدمات کے حوالے سے جو کہ انہی کے نام سے جو ہے وہ مختص کیا جائے گا تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کی علمی ادبی اور تعلیمی جو ان کا سرمایہ ہے اس سے جو ہے مستفید ہو سکیں. ذوالفقار مغل صاحب ہم اپنے جو ہے وہ اپنے فارمیٹ کی طرف بڑھتے ہیں. آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جس حوالے سے بات کروں وہ یہ ہے کہ جو سلو لرننگ ہے ٹھیک ہے عموماً ہمارے والدین جو یہ شکایت کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں اکثر پوچھتے بھی ہیں کہ یہ بچے جو ہیں یہ کچھ بچے تو ایسے ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ بڑی تیزی سے سیکھتے ہیں ٹھیک ہے. تو کہنا یہ جو سلو لرننگ ہے اس کی کیا وجوہات؟ دیکھیں سلو لرنر کو آج سے پہلے جب سے یہ ایجوکیشن پہ ریسرچ ہوئی ہے اس سے پہلے سلو لرننگ سے مراد یہ لفظ تو وجود میں نہیں آیا تھا لیکن ایسے بچوں کو تعلیم کی دنیا میں ہمیشہ بڑے بڑے عجیب و غریب القاب دیے جاتے رہے ہیں ٹھیک جیسے نلیک نکما صحیح ہے عام سے یہ والے لفظ ہیں کام چور اس نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ اس نے جو ہے یہ پڑھنا نہیں ہے. اچھا یہ کام چور یا یہ چیزیں پڑھائی کی حد تک ہوں گی ایسے بچے ویسے بڑے تیز ہوتے ہیں جی ہر کام میں شرارتی. تو یہی وہ چیز ہے جس نے ایجوکیشنسٹ کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ یہ جو بچے ہیں یہ آہستہ آہستہ کیوں سیکھتے ہیں آخر وجہ کیا ہے. ٹھیک تو پہلے تو یہ تھا کہ شاید جو ہے یہ ان کے آہستہ آہستہ سیکھنے کے اندر جو ہے یہ کوئی ان کے دماغ کا کوئی مسئلہ ہے لیکن پھر جو ہے یہ ہمیں پتہ چلا اور اس کو باقاعدہ ڈیفائن اب کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے علم ایجوکیشن میں علم تعلیم میں کہ کوئی بھی بچہ جو آہستہ سیکھتا ہے اور جس کو سیکھتے ہوئے کچھ مسائل جو ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں جس کو سیکھتے ہوئے دقت ہوتی ہے جو عام لوگوں کی نسبت ذرا تھوڑا سا سلو سیکھتا ہے ایسے بچے کو ایسے فرد کو ہم ایک الگ کیٹیگری میں رکھ دیتے ہیں اور ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ سلو لرنر ہے. پہلے جو لفظ استعمال ہوتے تھے ایسے بچوں کے لیے وہ نیگیٹو ورڈز تھے. ٹھیک ہے نیگیٹو ورڈ میں یہ تھا نکما اور نلائق یہ لفظ تھے جو اس بچے کو فیل ہوتا تھا کہ میں دوسرے لوگوں سے کمتر ہوں یا میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں. چنانچہ ان کی جو دیگر جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ ان کے باقی کام جو ہیں یہ ٹھیک ہوتے تھے تو ان کے باقی کاموں پہ بھی اثر پڑتا تھا. لیکن جب ایجوکیشنسٹ نے اس چیز کو ڈیفائن کر دیا کہ بھئی ایسے بچے کو آپ نیگیٹو ورڈ نہ دیں اصل میں اس کا سیکھنے کا الگ انداز ہے ٹھیک ہے اس کا انداز ہی اور ہے پوری دنیا میں. وہ جو کہتے ہیں لوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند ٹھیک ہے یعنی یہ بچہ جو ہے اس میں بھی ایک خاص انداز ہے یہ اس انداز سے سیکھنا چاہتا ہے. جب تک آپ اسے وہ انداز نہیں نہ دیں گے اسے سیکھتے ہوئے ڈیفیکلٹی آئے گی. تو یہ جو سلو لرنر ہے یہ بیسیکلی ذہانت کی ایک خاص ذہانت کی کمی کا شکار ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ذہانت ہے کیا چیز میں جو اسی پر جو ہے یہ اب ہم بات کریں گے کہ عام طور پر جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بچہ کم ذہین ہے ٹھیک ہے تو ہم لیتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں نکما ہے. ٹھیک ہے حالانکہ سلو لرنر کے اندر ایک خاص ذہانت کی کمی ہے اور وہ ذہانت ہے تعلیمی ذہانت. ٹھیک ہے ایک بہت بڑے ماہر نفسیات ہوئے ہیں گارڈنر
ٹھیک ہے. انہوں نے ایک تھیوری دی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کی دنیا میں ایک بڑی ہی پازیٹیو اور بڑی ہی حوصلہ افزا تھیوری ہے. ٹھیک ہے. یہ تھیوری یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ذہانتیں ہوتی ہیں وہ ایک قسم کی نہیں ہوتی بلکہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ذہانتوں کی کتنی سی قسمیں گنوائی ہیں ٹھیک ہے. جن میں ایک ذہانت تعلیمی ذہانت ہے جو ہم اسکولوں میں جس کا رونا روتے ہیں. ٹھیک. دوسرے نمبر پر ایک ذہانت ہے سماجی ذہانت. ایک ذہانت خصوصی ذہانت ہے جیسے کہ معاملات کو حل کرنے کی ذہانت, ٹھیک. منطقی سوچ تک, منطقی نتیجے تک پہنچنے کی ذہانت. ٹھیک ہے. اچھا, ایک ذہانت ہے ریاضی کی, میتھمیٹکس کی ذہانت, موسیقی کی ذہانت. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ موسیقی میں بڑے زبردست ہوتے ہیں, کوئی شک نہیں. اور کچھ لوگوں کو موسیقی کی الف بے کی بھی سمجھ نہیں آتی. اب جتنا مرضی انہیں سمجھا لیں, انہیں سر اور تال کی سمجھ نہیں آتی, جتنا مرضی سمجھا لیں. اب ایسے موقع پر آپ کیا کہیں گے اس بندے کو جس نے جو ہے یہ ایم ایس سی, فرض کر لیں اس نے ایم ایس سی جو ہے یہ کیمسٹری کی ہوئی ہے, لیکن اسے جو ہے یہ سر اور تال کے فرق کی سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. آپ اسے کیا کہیں گے؟ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ یار اس کا رجحان نہیں ہے. حالانکہ اصل مسئلہ رجحان کا نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ کہ اس کے اندر ایک ذہانت کی کمی ہے. لیکن چونکہ اس نے تعلیمی ذہانت کے ذریعے ثابت کر دیا ہوا ہے کہ وہ بہت پڑھا لکھا ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر چیز میں بہت سمجھدار ہوگا. بالکل بالکل, بڑا یہ باریک فرق ہے جو آپ نے بتایا. یہ یہاں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بچے سلو لرنر ہوتے ہیں ان کے اندر جس ذہانت کی کمی ہوتی ہے وہ ذہانت بیسیکلی تعلیمی ذہانت ہے. اور تعلیمی ذہانت 3-4 چیزوں کا مجموعہ ہے: لفظوں کی پہچان, اعداد کی پہچان, حرفوں کی پہچان, نقطوں کی پہچان, آگے پیچھے کا فرق اور گنتی کی پہچان. یہ جو سلو لرنر بچہ ہے اصل میں اس کے اندر اس چیز کی پہچان کی کمی ہے, اور یہ کمی قدرت کی طرف سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے, جسے ہم آئی کیو لیول کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ذہانت کا ایک لیول ہوتا ہے, اور یہ جو سلو لرنر بچے ہوتے ہیں ان کے لیے جو ذہانت کا لیول ہے وہ 70 سے 85 تک جو ہے یہ کیلکولیٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ سٹارٹ ہوتا ہے 60 سے, اور دنیا کا جو ذہین ترین انسان ہوتا ہے اس کا ذہانت کا لیول جو ہے یہ 160 تک جاتا ہے. جو فتین لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کا ذہانت کا لیول ہوتا ہے 130 to 160. اوسط جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے جیسے, یہ 85 سے 110 کے درمیان جو ہے یہ لائی کر رہے ہوتے ہیں. جو تھوڑے سے ذہین ہوتے ہیں, جنہیں آپ تیز ترار اور چلاک کہتے ہیں, یہ جو ہیں یہ 115 سے 130 تک لائی کرتے ہیں. تو جو سلو لرنر بچہ ہے اس کا آئی کی لیول ہوتا ہے 70 اور 85 کے درمیان. کس چیز میں؟ صرف اور صرف تعلیم کی ذہانت میں. ٹھیک ہے. اب جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ان کے اندر تعلیمی ذہانت کی کمی ہے, تو آپ نے وہ جو شروع میں جملہ فرمایا اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے بر وقت اس چیز کی نشاندہی کی کہ انہیں یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ہر معاملے میں جو ہے یہ اس طرح کے ہوتے ہیں. باقی معاملات ان کے ایسے زبردست ہوتے ہیں کہ بعض اوقات یہ اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر تعلیمی ذہانت بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ ان کے ملازم جو ہے یہ آگے لگ جاتے ہیں, یہ اتنے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں. ایسے ہی ان کے اندر معاملہ فہمی کی اتنی صلاحیت ہوتی ہے بعض اوقات کی, اتنی صلاحیت ایک پڑھے لکھے بندے کے اندر نہیں ہوتی, کیونکہ پڑھے لکھے بندے نے ایک خاص ذہانت کو ڈیولپ کیا ہوا ہے جو لفظوں کی ذہانت ہے. لیکن ان لوگوں نے ان کے اندر جو قدرتی طور پر ذہانت کم تھی اس کی نسبت اللہ نے ایک ذہانت زیادہ رکھ دی, اور وہ جو زیادہ ذہانت رکھی ہوئی تھی انہیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, جو ہی انہوں نے یوز کیا وہ ہم لوگوں سے زیادہ تھی. اچھا مغل صاحب یہ بتائیں کہ یہ سارے جو سلو لرنر ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں سارے؟ یہ ایک بڑا ویلڈ اور بڑا جو ہے یہ زبردست کویسچن ہے, اور اس کویسچن کی معنویت اور حقیقت یہ ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ سلو لرنر پہ ایک ورکشاپ اٹینڈ کی جس میں جو ہے یہ ڈاکٹر پروفیسر عبدالشکور صاحب جو لرننگ زون کے ایم ڈی ہیں وہ بھی موجود تھے, اور انہوں نے سلو لرننگ کے حوالے سے جب ڈسکشن کی تو اس سے پہلے میں تھوڑا بہت تو جانتا تھا, لیکن جب گہرائی میں جا کے جو ہے وہ پورا پروسیس کو سمجھا تو میں نے اس وقت پروفیسر صاحب سے ایک بات کی. میں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس پہ ذرا تھوڑی سی ڈیپ اسٹڈی کریں اور ریسرچ کریں.
تو چنانچہ انہوں نے اپنے اداروں میں اور میں نے اپنے اداروں میں ہم نے ایک سیل جو ہے یہ مقرر کیا جو صرف اور صرف سلو لرنر کے متعلق تھا، کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ سلو لرنر بچے جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے وہ ظاہر ہے فارن کی تحقیق ہے، وہاں کے حالات، وہاں کا انداز، وہاں کا موسم اور ہے، ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ یہ چیزیں مختلف ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ہمیں اپنے حوالے سے کچھ کرنا چاہیے۔ تو میرے ساتھ میرا ساتھ جس خاتون نے اس وقت دیا، اس نے فریش ابھی گریجویشن کی ہوئی تھی، سائیکالوجی اس کی بڑی جو ہے یہ پسندیدہ موضوع تھا، اور ٹیچنگ کی دنیا میں بھی بالکل نہیں تھی۔ تو اس لڑکی نے مجھے یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے کہا یہ دیکھو، یہ ایک ایسا کام ہے جس پر کام کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو ہے یہ اسکول ٹائم کے علاوہ 4 گھنٹے لگ جائیں، ہو سکتا ہے ہمیں گھر جا کے بے شمار جو ہے یہ لٹریچر اسٹڈی کرنا پڑے اور بہت سی ورک شیٹ چیک کرنا پڑے۔ تو سلمہ افضل جو ہے یہ اس نے میرا ساتھ دیا، اور کامل تقریباً 1.5 سال تک ہم نے اپنے اسکول میں کوئی 54 کے قریب سلو لرنرز کو سلیکٹ کیا، اور ان کا ہم نے ایک ایک دن کا ریکارڈ رکھا، باقاعدہ بعض بچوں کی ہم نے گفتگو تک ریکارڈ کی، انہیں نہیں پتا تھا کہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بعد میں وہ ریکارڈنگ سنتے تھے اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ واٹ از دی کاسٹ۔ لہٰذا صاحب ہم نے ایک نئی چیز جو ہے یہ دریافت کی، جو کہ پروفیسر شکور صاحب نے بعد میں اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ یہ ایجوکیشن کی دنیا میں پہلے سے موجود نہیں ہے۔ وہ تھی کہ سلو لرنر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے سلو لرنر ایک ہی قسم کے مانے جاتے تھے۔ تو سلو لرنر کی 2 قسمیں جو ہیں وہ ہم نے دیکھی کہ ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو حقیقی سلو لرنر ہے جسے قدرت نے ہی سلو بنا کے بھیجا ہوا ہے، اس کا آئی کیو لیول جیسا کہ میں نے عرض کیا 70 اور 85 کے درمیان میں، وہ آپ ٹیسٹ کریں گے تو آپ پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ یہ واقعی 70 اور 85 کے درمیان ہے۔ دوسرا سلو لرنر وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا اس طرح کا، وہ ایک نارمل انسان تھا، لیکن ہمارے ایجوکیشنل سسٹم نے، ہمارے سماجی سیٹ اپ نے اسے سلو لرنر بنا دیا۔ میں انہیں کہتا ہوں غیر حقیقی سلو لرنر، یعنی بیسیکلی یہ سلو لرنر نہیں ہے لیکن انہیں سلو لرنر بنا دیا گیا۔ اور یقین مانیں جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو میری نظر میں کتنے سے ایسے اسٹوڈنٹس آئے ہیں جن کے پرابلم جب میرے پاس شیئرنگ کے لیے آئے تو جو ٹیچرز تھے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ سلو لرنر ہے، یعنی یہ حقیقی سلو لرنر ہے۔ لیکن جب وہ میرے پاس لائے گئے، میں نے ان کی جب اچھے طریقے سے ان کی چیکنگ کی، ان سے بہت سے سوالات کیے، بہت سی چیزیں حل کروا کے دیکھیں، تو میں حیران رہ گیا کہ قدرت نے تو انہیں سلو لرنر نہیں بنایا ہوا، یہ تو جناب ایک طرف استاد محترم ہے اور ایک طرف جو ہیں یہ امی ابو ہیں جنہوں نے اس کو سلو لرنر بنا دیا۔ یعنی بچہ بیسیکلی عدم توجہ کا شکار ہوا، عدم توجہ کا شکار ہوتے ہی وہ پیچھے جانا شروع ہو گیا، اس نے ایک اپنی دنیا بنا لی، اور وہ جیسے کہ ہم نے ایک پروگرام میں پہلے بھی بات کی تھی کہ اس نے ایک خیالی دنیا اپنے اندر وضع کر دی، اور اب وہ اسی کے اندر ہے، وہ اسی کے اندر جی رہا ہے۔ چنانچہ اسکول میں اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ 0 آ رہے ہیں، ٹیسٹوں میں وہ 0 آ رہا ہے، لیکن آپ دیگر اس کے کام دیکھیں جو اس کی ذہانت دوسری طرف لگ رہی ہے وہ نمبر 1 ہوں گے۔ یہ مطلب ہو گیا نا کہ یہ سلو لرنر بننے کی وجوہات ہو گئی نا، یہ اصل میں سلو لرنر بنا دیا گیا ایسے بچے کو، بیسیکلی وہ سلو لرنر نہیں تھا، لیکن ہوا یہ کہ سلوک نے اس کے ساتھ جو روا رکھا گیا اس نے اسے سلو لرنر بنا دیا۔ فار ایگزامپل بچہ خدا نہ خواستہ کسی کلاس میں کسی وجہ سے فیل ہو گیا، کسی وجہ سے، اس وجہ کو نہیں دیکھا گیا کہ یہ فیل کیوں ہوا، اسے اگلی کلاس میں بھیج دیا گیا، اس وجہ کو حل نہیں کیا گیا، نتیجتاً وہ جو گیپ تھا وہ گیپ آگے ٹرانسفر ہوتا رہا۔ چنانچہ بچہ جیسے جیسے آگے گیا اس نے یہ سمجھا کہ مجھے جو ہے یہ آتا جاتا کچھ بھی نہیں، ہر ٹیچر سے یہ کہہ رہا تو نکمہ ہے، یہ وہی ہے نا وہ جو نلائق آدمی ہے، اور یار یہ مجھے نلائق بھی اس کلاس میں آ گئے ہیں جی، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ٹیچرز کے یہ ریمارکس، یہ رویہ جو ٹھیک ہے، قاتل ہے۔ اس بچے کو مزید پختہ کرنے کے لیے اسے مزید انہوں نے پختہ کر دیا، نتیجہ بچہ اپنے خول سے باہر آنے کی جب بھی اس نے کوشش کی
جب بھی اس نے اپنے کنویں سے باہر آنے کی کوشش کی اس کو پھر دھکیلا گیا کہ تم اندر ہی جاؤ، اس کے اندر ہی رہو۔ پیرنٹس نے بھی اسی طرح کیا، پیرنٹس نے جو کام کیا وہ کیا ہے، پیرنٹ نے اس کا مقابلہ کیا بڑے بھائی کے ساتھ یا اس کے کزن کے ساتھ یا اس کے کلاس فیلو کے ساتھ، فلاں کے اتنے نمبر آئے ہیں، تمہارے کتنے نمبر آئے ہیں، اوہو تو نکم ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا اشفاق صاحب کہ جیسے جیسے وہ بچہ آگے بڑھتا جا رہا ہے وہ پہلے سے مزید نکمہ ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ سلو لرنر تو نہیں تھا لیکن وہ سلو لرنر بن گیا۔ یاد رکھیے انسانی دماغ اتنی حیرت انگیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے کہ اگر اس کے اندر آپ بار بار ایک بات ڈالیں نا تو وہ اس طرح کی ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ بار بار ایک بچے کو کہیں نا کہ تم نکمے ہو، تم نکمے ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، دماغ اس کو قبول کر لیتا ہے اور وہ پروگرام ہو جاتا ہے اور وہ بالکل اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک پروگرام میں آپ نے اگزامپل بھی دی تھی کہ رات کو سونے سے پہلے آپ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے اور آپ اتنے بجے بیدار ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمارا پروگرام دماغ کی پروگرامنگ پر تھا۔ تو یہ نیگیٹو پروگرامنگ ہے جو پیرنٹس کرتے ہیں۔ اگر ایسے بچے کی جو ہے یہ تعریف کی جائے، جو چیزیں وہ صحیح کرتا ہے اس کی وضاحت کے ساتھ تعریف کی جائے، اسے توجہ دی جائے، اس کو پاس بٹھایا جائے، اسے سینے سے لگایا جائے، اس کا ماتھا چوما جائے، تو وہ اپنے خول سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے جتنے بھی سلو لرنرز کو ٹھیک کیا ہے پیار کی طاقت سے ٹھیک کیا ہے۔ پیار، یہ تو سب سے بڑی طاقت ہے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طلباء اور تعلیمی مسائل، اور بات ہو رہی ہے سلو لرننگ پہ کہ جو بچے جو ہیں یہ آہستہ آہستہ جو سیکھتے ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں۔ محمد ذوالفقار مغل صاحب اس پہ جو ہے وہ بات اپنی جاری رکھیں گے۔ ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آپ کا اپنا چینل ایس ٹی وی، آپ کی امنگوں کا ترجمان ایس ٹی وی پیش کرتا ہے آپ کے لیے پروگرام میرے شہر میں۔ اس میں شامل ہیں ہفتہ بھر کی تقریبات، جھلکیاں اور آپ کی خوبصورت رائے۔ تو دیکھنا نہ بھولیں ہر سوموار شام 7 بجے ایس ٹی وی پر میرے شہر میرے شہر میں۔ میرے شہر۔ جی ناظرین ویلکم بیک۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں طلباء اور تعلیمی مسائل، اور میں ہوں آپ کا میزبان اشفاق نیاز، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب۔ ناظرین ہمارے آج کے اس پروگرام میں جن اداروں نے اسپانسر کیا ہے ان کے نام میں ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں۔ رنگ پورہ میں انگلش میڈیم کا بانی ادارہ ایزی گرامر اسکول، رنگ پورہ سیالکوٹ، اور اس کے پرنسپل ہیں عامر یوسف بٹ صاحب، اور یہ رنگ پورہ میں ایک بہت ہی معروف تعلیمی ادارہ ہے جو کہ اپنی تعلیمی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ ناظرین ہمارے دوسرے اسپانسر ہیں پاکستان سائنس ہائی اسکول اینڈ گرلز کالج، حمزہ غوث، حبیب پورہ سیالکوٹ، اور یہ ادارہ بھی شہر اقبال کا ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جو کہ طلباء میں جو ہے وہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے میں بڑا ہی معاون جو ہے وہ ثابت ہوا ہے۔ پاکستان سائنس ہائی اسکول، حمزہ غوث، حبیب پورہ سیالکوٹ۔ تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے سلو لرنر کی، تو ذوالفقار صاحب ہمیں بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ جو حقیقی سلو لرنر ہے اس کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے۔ یوں ہے کہ میں والدین کے ساتھ خصوصی طور پر ٹیچرز کے ساتھ مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حقیقی سلو لرنر کی پہچان کیا ہے، ٹھیک، تاکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا بچہ ہمیں دے دیا ہے تو ہم کم از کم اس کی اس حد تک جس حد تک وہ جا سکتا ہے ہم اسے اس حد تک لے جائیں، اور اس سے زیادہ اس سے توقع تو رکھیں کہ یہ کر سکتا ہے اگر چاہے تو، لیکن اگر وہ نہیں کر پاتا تو ہم ڈسہارٹ نہ ہوں کم از کم، ٹھیک ہے۔ تو جو حقیقی سلو لرنر ہوتا ہے وہ اردو پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، بڑی ریڈنگ بڑی دور کی بات، اسے لفظوں کی پہچان بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ املا اسے جو ہے یہ بہت مشکل لگتی ہے اور سبق اسے بڑی دیر سے یاد ہوتا ہے، سپیلنگ کی اس کی بہت غلطیاں ہوتی ہیں اور یاد کرنے کے بعد وہ بھول جاتا ہے، دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ، ٹھیک۔ اکثر ٹیچرز مجھے یہ والی بات پوچھتے ہیں، بلکہ آج صبح ایک
ہمارے اسکول کی اسٹوڈنٹ بھی میرے پاس آئی ہوئی تھی کہ سر میں سبق یاد کرتی ہوں لیکن بھول جاتا ہے، اور اس وقت میں سنا بھی دیتی ہوں، لکھ کے بھی دکھا دیتی ہوں، گھر سے جا کے دوبارہ یاد کرتی ہوں، لیکن صبح جب میں اسکول آتی ہوں تو مجھے سبق جو ہے یہ بھول جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ سلو لرنر کی ایک نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے، اس کام کے لیے کہ سبق دیر تک یاد رہے، ہمیں مختلف ٹیکنیکس کا سہارا لینا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور وہ ٹیکنیکس میں پچھلے اپنے پروگرامز میں گاہے گاہے جو ہے یہ بیان کر چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، جو غیر حقیقی سلو لرنر ہے، یہ چونکہ ٹیچرز کی عدم توجہ، والدین کی عدم توجہ کی وجہ سے بنا ہے، حالانکہ اس میں سننے سمجھنے کی صلاحیتیں پوری ہوتی ہیں، صرف اور صرف ہوتا ہے کہ اس صلاحیت کے اوپر وقتی طور پر ایک گرد جو ہے یہ پڑ جاتی ہے، وہ یوز نہیں ہوتی چونکہ، اس لیے وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر آپ کے پاس جو بچہ ہے آپ کو پہچان ہو جائے کہ یہ حقیقی ہے، تو پھر تو آپ اس سے وہی توقع رکھیں کہ یہ بمشکل سائن بورڈ پڑھ لے، اگر اس قابل ہو جائے یہ اخبار کی ہیڈنگ پڑھ لے، اپنا نام لکھ لے، چھوٹا موٹا حساب کتاب کر لے، چھوٹا موٹا حساب کتاب رکھ لے، کسی سے کتنے پیسے لیے ہیں اسے چھوٹا موٹا حساب کتاب کرنا آ جائے، جیسے کہ جو ہے یہ پیسے کا لین دین، جیسے کہ بینک کے جو نمبرز ہیں، ٹیلی فون نمبرز ہیں، یہ اسے لکھنے آ جائیں، اسے کسی کا نام جو ہے وہ بے شک غلط سپیلنگ سے لکھ لے لیکن اسے پتہ ہو کہ یہ نام جو ہے یہ بتایا گیا ہے۔ اگر وہ اس حد تک چلا جاتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ایجوکیشن نے اپنا کام پورا کر دیا۔ چنانچہ میں ایسے بچے کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اسے 10th کلاس تک، جب تک بورڈ کے پیپرز نہیں ہوتے، اسے لے جایا جائے۔ ٹھیک ہے، لے جایا جائے سے میری کیا مراد ہے؟ وہ یہ مراد ہے کہ ایسے بچے کو فیل نہ کیا جائے جب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ ایک حقیقی سلو لرنر ہے اور اس کے یہ بس کا کام ہی نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے کورس کم کر دیں، تھوڑا کر دیں، اسے دیگر سرگرمیوں میں ڈالیں۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا، آپ ہی نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ آپ یہ جو بزم علم و ادب ہوتا تھا اس میں آپ بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ بالکل بالکل، دیکھیے یہی کام ہے جو ایک اسکول کا ہے کہ اگر وہ دیکھیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ تعلیم میں سلو جا رہا ہے تو اسے دوسری سرگرمیوں کی طرف جو ہے یہ تیز کر دیں، اس کی وجہ سے ادھر بھی فرق پڑتا ہے، اسے کھیل کود کی طرف لے آئیں۔ ایسے بچے کو آپ جو ہے یہ بزم علم و ادب میں تقاریر کی طرف لگا دیں، ٹھیک ہے، آپ اسے جو ہے یہ لطائف، کیونکہ ایسے بچے جو ہیں یہ ایکٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں، مجھ سے بھی آپ سے بھی اچھے ایکٹر ہوتے ہیں، تو انہیں جو ہے یہ ایکٹنگ کی طرف لایا جائے تاکہ انہوں نے جو کچھ سیکھا ہے اسے وہ عملی طور پر اپلائی کریں، اور اپلائی کرنے کے بعد معاشرے کے وہ بھی ایک جو ہیں یہ پر اعتماد فرد بن جائیں۔ دیکھیے اس چکر سے باہر نکل آئیں کہ ایک بچے کو اتنی کتابیں آنی چاہیے، صحیح، اصل چیز یہ ہے کہ معاشرے کا اسے ہم نے ایک مفید شہری بنا دینا ہے، ٹھیک ہے، معاشرے کا مفید شہری بنتے ہوئے اگر وہ موٹی موٹی کتابیں یاد نہیں کر سکا تو یہ اسے کوئی بلیم نہ دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسا بنایا ہے کہ اسے ان کتابوں کے علاوہ وہ سب کچھ کر لے گا۔ جو کچھ ہم لوگ کتابوں کی مدد سے کر رہے ہیں وہ بغیر کتابوں کے کرے گا، اور میں نے ایسی بے شمار شخصیات دیکھی ہیں، بہت سے لوگوں کے میں نے انٹرویوز کیے ہیں کہ جنہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ اسکول سے بھاگے ہوئے ہیں، لیکن وہ آج معاشرے کے اتنے قابل فرد ہیں کہ معاشرہ جو ہے ان کے آگے جو ہے یہ ہاتھ پھیلانے پہ بعض جگہ پہ مجبور ہے، ہمیں ان کی مدد لینا پڑتی ہے۔ جیسے کہ ہم ایک این جی او کے تحت بھی کام کرتے ہیں، بہت سی جگہوں پر مجھے جانے کا ایسا اتفاق ہوا کہ جس بندے کے پاس ہم گئے وہ علمی طور پر بہت کمزور تھا، لیکن مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ یہ بندہ اسکول سے کیوں بھاگا تھا۔ پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ ایسے بچے کو ٹیچر مار کے فٹافٹ بھگا دیتے تھے، پیرنٹ کو بلا کے تھے آپ کا بچہ نہیں پڑھ سکتا، اسے اٹھائیں اور لے جائیں، ٹیچر کی نااہلی ہے نا، اسے کام کسی پہ ڈال دیں۔ اصل میں اشفاق صاحب ٹیچر کی نااہلی نہیں کہوں گا میں اسے، جب ان کے پاس ٹریننگ نہیں تھی، جب انہیں اس بات کی سمجھ نہیں تھی، جب ابھی علم سے کالج نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، تو ظاہر ہے ان کے پاس بھی کوئی حل نہیں تھا۔ کیوں؟ پیرنٹ آؤٹ پٹ مانگتے ہیں، جب آپ آؤٹ پٹ نہیں دیں گے، جس کام کے لیے آپ نے اپنا بچہ آپ نے میرے پاس بھیجا، میرے پاس اس کو سکھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ سیکھ کچھ نہیں رہا تھا، آپ نے 1 سال انتظار کر لیں گے، 2 سال انتظار کر لیں گے، تیسرے سال تو آپ نے مجھے کہنا ہے کہ آپ نے اس کا کیوں وقت ضائع کرنے ہیں، جب یہ سیکھ ہی نہیں رہا تو آپ اس کو فارغ کر دیں۔ تو پرانے اساتذہ جو ہیں وہ پرخلوص لوگ تھے، وہ جب دیکھتے تھے کہ وہ بچے کو 6-7 ماہ سے کچھ نہیں سکھا پا رہے ہیں، وہ سیکھنا چاہتا ہی نہیں ہے، انفیکٹ تو وہ سلو لرنر ہوتا تھا، وہ سیکھنا چاہتا تھا
لیکن جس طریقے سے وہ سیکھنا چاہتا تھا ہمیں سکھانا نہیں آتا تھا. سکھانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جب جو ہے یہ علم تعلیم نے ترقی کی تو علم تعلیم کی ترقی کے ساتھ ہمیں ان ہتھیاروں کا پتہ چلا, ہمیں ان ٹیکنیکس کا پتہ چلا جو ایسے بچوں کے لیے وضع کی جاتی ہیں. ایسے بچوں کو ہم کہانیوں کے ذریعے پڑھاتے ہیں, ایسے بچوں کو ہم کنکریٹ طریقے سے پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. کنکریٹ طریقے میں اسے تصویریں دکھاتے ہیں, اسے آئیڈیو اور ویڈیوز جو ہے یہ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسے بہت سی چیزیں سنواتے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں وہ سن کے یاد کر سکتا ہے. اور میں نے ایک پروگرام میں شاید مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے ایک حوالہ بھی دیا تھا کہ میرے ایک دوست جو بیرون ملک سے آئے تھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہاں ایسے بچوں کے لیے اسکول ایک سیر کا انتظام کرتا ہے ہفتے میں 1 دن. ٹھیک. ایک تاریخی مقام پہ بچوں ایسے سارے بچوں کو لے جایا جاتا ہے جو سارے سلو ہوتے ہیں, اور وہاں جا کے انہیں اس مقام کے بارے میں سب کچھ بتایا جاتا ہے. بتانے کے بعد انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ واپس جب اسکول میں آئیں گے تو آپ نے اس کے بارے میں ایک ریکارڈنگ جو ہے یہ ٹیچر کو سبمٹ کروانی ہے. انہیں ٹیپ ریکارڈر دے دیے جاتے ہیں اور جو انہوں نے دیکھا ہے اس کی وہ ریکارڈنگ کر کے ٹیچر کو سبمٹ کرواتے ہیں. ٹیچر دیکھتا ہے کہ انہوں نے مشاہدہ ٹھیک کیا ہے, انہوں نے صحیح طرح سے دیکھا ہے ساری چیز کو. اگر انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے سیکھ لیا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ جو کام ایک بندے نے لکھ پڑھ کے کیا تھا وہ انہوں نے اس طرح کر لیے. مغل صاحب ایک یہ بھی تو بات ہے نا, یہ میرے ذہن میں بھی ایک بات آ رہی ہے کہ عموماً کلاس میں 1-2 بچہ زیادہ قابل ہوتا ہے, ذہین ہوتا ہے. اس کا مطلب وہ 1-2 بچہ تو لائق ہو گیا, وہ صحیح ہے, صحیح لرنر ہے. باقی جو 50 بچے ہیں وہ کیا سلو لرنر ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. 3-4 درجے ہیں. وہ جس کی آپ نے بات کی ہے نا, وہ ذہانت کا ایک لیول ہے 115 سے لے کر 130 تک کا. ٹھیک ہے. یہ ذہین لوگ ہیں, یہ کلاس میں 4-5 لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. اس سے نیچے جو ہیں یہ اوسط ذہین لوگ ہیں, 85 سے لے کر 110 آئی کیو لیول ان کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور عمومی طور پر کلاس کی آدھی سے زیادہ تعداد ان کی ہوتی ہے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی کورسز لکھے جاتے ہیں, جتنی بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں, وہ ان کے لیے لکھی جاتی ہیں. صحیح. دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگ کرش ہو رہے ہیں وہ ایک سلو لرنر ہے اور ایک جو زیادہ ذہین ہے وہ ہے. یہ دونوں ہی کرش ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے لیے کوئی بھی کچھ نہیں کرتا. اس وجہ سے جو ذہین ہوتا ہے نا, وہ انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ایک پروگرام کریں گے کہ جو ذہین بچہ ہے وہ ٹیچر کی ایک دفعہ بات کو سمجھ جاتا ہے. جب ٹیچر دوسری دفعہ دہرائے نا اسے غصہ آتا ہے, کہتا ہے یہ کیا ہے, آسان سی بات ہے, یہ ٹیچر اس کو پتہ نہیں کیوں بار بار دہرا رہی ہے. وہ دہرا رہی ہوتی ہے دوسرے اور تیسرے درجے کے بچوں کے لیے. صحیح صحیح صحیح. آبادی کا 14%, 100 میں سے 14 لوگ جو ہیں, ہر 100 میں سے 14 لوگ یہ سلو لرنر ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہوا کہ 30 کی کلاس میں سے 4 یا 5 بچے جو ہیں, بلکہ 6 تک, وہ اس طرح کے بچے ہوں گے جن میں سے 1 یا 2 حقیقی ہوگا اور باقی غیر حقیقی ہوں گے. لیکن ٹیچرز عموماً سب کو ایک ہی جو ہے یہ سمجھ کے چلانا شروع کر دیتے ہیں. تو جو بچہ حقیقی سلو لرنر ہے اسے ہم نے میٹرک تک کسی نہ کسی طریقے سے لے آنا ہے, اور میٹرک میں آ کے ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ اب جس طرح کا معاشرے کو چاہیے تھا وہ اس طرح کا ہو گیا ہے. لیکن اس پہ ٹھپا نہیں لگنا, وہ جو پڑھے لکھوں والا خاص ٹھپا ہے, میٹرک کا ٹھپا, ویسے ہم اسے بھی پڑھا لکھا کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے انداز میں سارے کام کرے گا. میں اپنے ناظرین کو یہ بات کہوں گا کہ آپ ایسے بچے کو دیکھیے اگر وہ موٹر مکینک بنتا ہے جو سلو لرنر تھا اور 10th کلاس تک کسی نہ کسی طریقے سے آ گیا, وہ عام بندے سے, عام کاریگر سے ڈھیروں اچھا جو ہے یہ کاریگر ہوگا کیونکہ اس کے اندر وہ ڈیولپمنٹ ہو گئی. سکول میں یاد رکھیے نیاز صاحب, صرف اور صرف ایک بچہ کتابیں سیکھنے کے لیے نہیں جاتا. دوسری چیز ہے کہ تربیت, جس پر ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی, تو ان لوگوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں ان لوگوں کو تعلیم کم اور تربیت زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے. دراصل تربیت ان لوگوں کے لیے ہے, ان لوگوں کو ہم نے معاشرے کا مفید اور اچھا کارکن جو ہے یہ. اچھا مغل صاحب, ابھی چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے کو ہے, اور میں چاہوں گا ہم اس آخری سوال جو ہے وہ آپ سے کروں گا, اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو سلو لرنر بچے ہیں, یہ سلو لرننگ جو کب شروع ہوتی ہے, یہ اس کا ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے, اور جو اساتذہ ہیں وہ اس معاملے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ نرسری کلاس, پریپ کلاس اور 1 کلاس تک عموماً پتہ نہیں چلتا کہ یہ بچہ سلو لرنر ہے کہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کلاسز میں عموماً تصویروں کی مدد سے بچے نے سیکھنا ہوتا ہے,
اور تصویروں کی مدد سے جب بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے تو ہمیں نہیں پتہ چل سکتا. ٹھیک ہے. جو ہی بچہ 2-3 کلاس میں جاتا ہے تو وہاں جا کے اس نے خیالات کی مدد سے یعنی تصورات کی مدد سے چیز کو سمجھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہیں پر آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ یہ بچہ سلو لرنر ہے. میں نے کسی زمانے میں سلو لرنر کا ایک جو ہے یہ سلمہ افضل کے ساتھ جب ہم ریسرچ میں تھے تو میں نے سلمہ سے پوچھا کہ سلمہ یہ بتاؤ کیا کسی بچے کے چہرے سے دیکھ کے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ سلو لرنر ہے؟ تو اس نے کہا کہ سر میں غور کروں گی. میں نے کہا میں نے کر لیا ہے لیکن میں تمہیں 2-3 دن دیتا ہوں. 2-3 دن کے بعد میں نے اسے پوچھا کچھ پتہ چلا ہے؟ کہنے لگی سر کچھ خاص نہیں، بس یہ ہے کہ یہ گھبرائے سے رہتے ہیں. میں نے کہا میں تمہیں ایک خاص پہچان بتاتا ہوں اور آپ اس نظر سے دیکھنا. ان بچوں کے عموماً جب یہ کوئی ذہانت کا کام کر رہے ہو تو ناک پہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے قطرے ناک پہ نمایاں ہو جاتے ہیں. اصل میں اتنا ان کا دماغ کے اوپر اتنا اس وقت پریشر ہوتا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر ہر چیز بڑھی ہوئی ہوتی ہے اور ان کے اندر اس وقت طوفان چل رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ چلتا. تو جب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچے کو عام بچوں کی نسبت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے 2-3-4 کلاس میں جا کے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ بچہ سلو لرنر ہے. اگر بچے کو ہوم ورک کرتے ہوئے دقت آ رہی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ سلو لرنر ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیچر نے صحیح سمجھایا نہ ہو. تو ٹیچرز کو سلو لرنر کا اندازہ جو ہے یہ بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے روزانہ سکھانا ہوتا ہے. پیرنٹس کو عموماً نہیں پتہ چلتا اس بات کا لیکن ٹیچرز کو بہت اچھا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ آہستہ آہستہ سیکھنے والا ہے. ٹیچر کو اپنا طریقہ بدلنا چاہیے. ایک طریقے سے پڑھانے کے بعد اسے دوسرے طریقے سے بتانا چاہیے، زیادہ مثالیں دینی چاہیے، زیادہ ایگزامپلیفائی کرنا چاہیے، بچے سے سوال کرنا چاہیے کہ آپ کو سمجھ آئی اور آپ کو پتہ ہے نا اس سوال کا جواب رٹایا کیا ہوتا ہے؟ جی مس، جی سر، جی سر. ایسے موقع پر ٹیچر کو پوچھنا چاہیے آپ کو کیا سمجھ آئی. بچے کو موقع دیں آپ. جو ہی بچہ آپ کو بتانا چاہے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کو لرن نہیں ہوا. لیکن وہ بھی کوئی بچہ ہمت کرتا ہے ایسی جی کہ سر ہمیں سمجھ نہیں آئی دوبارہ سمجھا دیں. ادروائز بچے وہ ڈرتے ہیں استاد سے یا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کلاس میں بستی ہوگی کہ سب کو سمجھ آ گئی مجھے نہیں صرف آئی. تو وہ یہ جو چیزیں وہ بھی میرا خیال ہے اس میں اسی حوالے سے نا میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جب آپ تھوڑی سی نشاندہی ہو جائے نا کہ یہ بچہ لگتا ہے سلو لرنر ہے تو اب ٹیچر کا کام ہے کہ وہ اس سے سوال کرے آپ کو کیا سمجھ آئی ہے. ایسے بچے کو موقع دینا چاہیے کہ وہ آ کے بلیک بورڈ کے اوپر یا وائٹ بورڈ کے اوپر اپنے کلاس فیلوز کو جو سے سمجھ آئی ہے نا وہ سمجھائے. اور میں والدین کو ایک اور یہاں پہ مشورہ دوں گا کہ ایک انڈین فلم ہے تارے زمین پر، وہ اسی ٹاپک پہ اصل میں بنی ہوئی ہے کہ ہر انسان کا لرننگ کا انداز مختلف ہوتا ہے. اسے ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو یہ تعلیمی پوائنٹ آف ویو سے اسے اس طرح دیکھنا چاہیے، بچوں کو بھی دکھانی چاہیے. اور ٹیچرز کو تو مسٹ ہے اسے 3-4 دفعہ جو ہے وہ دیکھیں اور سیکھیں کہ بچہ جو ہے اس کا سیکھنے کا انداز دوسروں سے مختلف ہوتا ہے. تو جب اس کا انداز مختلف ہے تو ہمیں اس کے ساتھ تھوڑا سا مختلف کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایسے بچوں کو نامناسب ناموں سے کبھی نہیں پکارنا چاہیے. ٹھیک ہے. احتیاط کرنی چاہیے. طالب علم جو ہے یہ چونکہ خود ایسے بچے کا پتہ چل جاتا ہے وہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا اور اگر آپ نے یہ غلطی کی کہ ہر دفعہ آپ ذہین بچوں سے ہی پوچھتے رہے اور آپ نے انہیں اہمیت دی تو آپ کچھ بچوں کو سلو لرنر بنا دیں گے. اس کے علاوہ جب بچہ آپ کو ہوم ورک کر کے دکھائے تو اس میں سے اگر آپ غلطی نکال کے اسے بتائیں گے نا کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے تو آپ سلو لرننگ کو بہتر کر لیں گے. لیکن اگر آپ نے غلطی کو انڈر لائن کر دیا اور اس کو جھڑکیں دیں اور اس کو کہا کہ تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تو وہ سلو لرنر بننا شروع ہو جائے گا. تو ٹیچرز کو میں یہ کہوں گا کہ اپنے پڑھانے کے انداز میں جدت لائیں. ایسے لوگ جنہوں نے سلو لرننگ پہ کام کیا ہوا ہو ان کو جو ہے یہ کنسلٹ کریں ایسے بچے کے بارے میں. کبھی یہ نہ سوچئے گا، یہ آخری درخواست ہے کہ کوئی بچہ اس طرح کا پڑھ نہیں سکتا. دنیا میں ہر انسان جو ہے سوائے مینٹلی ریٹارڈڈ کے وہ جسے قدرت نے جو ہے یہ اس کا آئی کیو لیول ہی 60 سے نیچے ہے، سوائے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی صلاحیت ہر انسان کو دی ہوئی ہے کہ جتنا میں نے عرض کیا ہے کہ وہ جو ہے یہ سائن بورڈ پڑھ لے، وہ اپنا نام لکھ لے، سگنیچر کر لے، چھوٹا موٹا حساب کتاب کر لے وہ یہ. اور آپ میرا خیال اس چیز کو تو آپ بڑے اچھے طریقے سے فیل کرتے ہوں گے کہ جو لوگ کبھی سکول نہیں گئے اتنا تو وہ بھی کر لیتے ہیں، اندازے سے تو وہ بھی کر لیتے ہیں. اگر وہ اندازے سے کر سکتے ہیں تو ہم ایسے بچوں کو 5 سال سکول میں 10 سال سکول میں رکھ کے بھی قابل نہیں کر پائے
تو اٹ مین کہ ہمیں اصل میں انہیں ڈیل کرنا ڈیل نہیں ہے۔ کرنا نہیں ہے۔ تو درخواست ہے تمام والدین سے، تمام سننے والوں سے کہ یہ جو قیمتی سرمایہ، اور آخر پہ ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو والدین کے لیے سرمایہ ہے۔ ٹھیک، شروع میں یہ بچے بڑی پرابلم پیدا کریں گے، ٹھیک ہے، یقین کریں ان کے اسکول سے ہمیشہ لامے آئیں گے۔ میں یہ لفظ جان بوجھ کے پنجابی کا استعمال کر رہا ٹھیک ہے، ہوں ٹھیک اس لیے کہ میں یہ چاہ رہا ہوتا ہوں کہ میری بات اس لیول تک پہنچ جائے جس ٹھیک ہے، لیول تک میں سمجھانا چاہ رہا ہے، ہوں۔ ٹھیک ہے، روزانہ تیسرے دن، چوتھے دن، ہر ٹیسٹ پہ، ہر سماہی ٹیسٹ پہ، ہر سالانہ پہ جناب ان کا جو ہے یہی آئے گا جی اس نے کھ نہیں کیا، اس نے کچھ نہیں کیا۔ حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ کو یہ بتاؤں گا، یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو بڑے ہو کر اپنے والدین کا اتنا احترام کرتے ہیں، یہ والدین کے لیے اتنا بڑا سرمایہ ہے، کیونکہ ایک باپ کے جو 4 بچے ہیں ان میں سے جو ذہین ہے، جو ہی اس نے کسی سٹیج پہ پہنچنا ہے اس نے اڑنچھو ہو جانا ہے کہیں نہ کہیں، ٹھیک ٹھیک، اس نے ملک چھوڑ جانا ہے، اس نے تو اعلیٰ مقاصد کے لیے کہیں جانا ہے ٹھیک ہے، نا۔ وہ سائنٹسٹ بن گیا تو اسے اپنی لیب کے علاوہ کسی چیز کی ہوش نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے سوشل نارمز، سماج کو سہارا دینا ہے، انہوں نے رسموں کو، رواجوں کو، ہر چیز کو برقرار رکھنا ہے، ٹھیک، انہوں نے سماجی رسومات میں شرکت کرنی ہے، انہوں نے اپنے ماں باپ کی اتنی عزت اور احترام کرنی ہے کہ یہ ولایت کے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ بڑی اچھی بات۔ کیونکہ ایک طرف انہیں ایک چیز کی کمی جو ملی، انہیں فیل ہوتا ہے ہر جگہ وہ کمی، چنانچہ یہ دوسری جگہ سے پوری کریں گے۔ میں ایسے بچوں کو اپنی زبان میں ہیرا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا یہ ہیرے ہیں، اور ان کی قدر کرو، اور ان کی قدر کرو۔ ناظرین آج آپ نے دیکھا کہ جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب نے بات کی سلو لرننگ کی، کہ بچے جو ہیں وہ جو آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں، ہم نے انہیں کیسے ڈیل کرنا ہے، ہم نے کن کن باتوں پہ عمل کر کے ان بچوں کو اس لیول تک ان کا جو ہے وہ ذہن لے کے آنا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا معاشرے کا ایک مفید شہری بن کر ملک و قوم کی خدمت کرے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام طلباء اور تعلیمی مسائل کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان اشفاق نیاز کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ Wow.